इंशाल्लाह हम सब मिलकर अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही आदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि आदद मा खलक व मिल्ला मा खलक व आदद कुल्ल शैइन व मिल्ला कुल्ल शै व आदद मा फिस समावाति वल अर्द व मिल्ला मा फिस समावाति वल अर्द व आदद मा अहसा किताबुहु व मिल्ला मा अहसा किताबुहु सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा आरिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाहु व अरिना बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहु अल्लाहुम्मा तहहर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब व आइनी मिनल ख़यानती फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल आयुन व मा तुख़फ़िस सुदूर। या अल्लाह अंत जालल कुरआन रबिया कल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हाब हम्मी गम्मी। या अल्लाह, या पाक परवरदिगार, इस कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, मेरे दिल का नूर बना दे, मेरे गम और मेरे हम को दूर करने का जरिया बना दे। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे पालने वाले, हमारे खामंद और हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हम सबको मुत्तकियों का इमाम बना दे। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहला। या पाक परवरदिगार, हमारे लिए आसानियाँ कर दीजिए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या पाक परवरदिगार, हमें दुनिया में भी आसानियाँ अता कर दे मेरे अल्लाह, और आखिरत में भी हमें कामयाबियाँ अता करना। या अल्लाह, हमें दोज़ख की आग से महफूज रखना। रब्बी औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तरदा व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। या पाक परवरदिगार, मेरी औलाद की इस्लाह कर दे। या पाक परवरदिगार, उनको अपनी हिफाजतों में रख। और या पाक परवरदिगार, मुझे ऐसे अमाल करने की तौफीक दे कि तू उससे राज़ी हो जाए। या रब्बल आलमीन, हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बना दे। या अल्लाह, हमें अपने रास्ते में सब्र करने वाला बना दे। ऐ दो जहां के मालिक, हमारे दिल में अपनी मोहब्बत सरशार कर दे। या पाक परवरदिगार, हमारी औलादों की इस्लाह फरमा दे। या अल्लाह, उनकी इस्लाह फरमा दे, उनकी झोलियां ईमान की दौलत से भर दे। इन्हें नेक और साले औलाद की नेमतें अता कर, इन्हें हमारे लिए और या रब्बुल आलमीन हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बना दे। या अल्लाह, हमारे खामन का साया हमारे सर पे सलामत रखना। या अल्लाह, हमारे घरों में चैन और सुकून अता कर। या पाक परवरदिगार, हमारे घरों को आबाद रखना। या अल्लाह, हमें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाना। या पाक परवरदिगार, हम तेरी हिफाजत चाहते हैं। हमें कुफर से, फकर से, गीबत, बिदत, चुगली से, बेहयाई से, बुहतान से और हर तरह के गुनाहों से महफूज रखना। और या पाक परवरदिगार, जो गुनाह हम जानते हैं और जिनको हम नहीं जानते हैं, या रब्बुल आलमीन, जो गुनाह हमने ज़ाहिरी किए और जो छुप के किए, उन सब को माफ़ फरमा दे। या रहमान, जिनके घरों में मुश्किलात हैं उनको दूर कर दे। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। या पाक परवरदिगार, हमें हर मामले में हम पर सब्र उंडेल दे और हमें साबित कदम रख। या ज़ल जलाल वल इकराम, हमारे बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, तमाम मुसलमानों को वो रास्ता दिखा मेरे अल्लाह जो तुझे पसंद है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। या अल्लाह, हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे। या अल्लाह, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके दीन से मोहब्बत करते हैं, आपके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। या पाक परवरदिगार, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर दे, जो लाचार हैं उनका हाथ थाम ले। या अल्लाह, जो बे औलाद हैं उनको औलाद की नेमत अता कर दे। जिनको रिश्तों की प्रॉब्लम है, या पाक परवरदिगार, उनके लिए आसानियां फरमा दे। कारोबार में कामयाबियां और तरक्कियां अता फरमा। या अल्लाह, नजर बद से दूर रखना।
یا پاک پروردگار بیٹے اور بیٹیوں کے گھر کو بسائے رکھنا، یا اللہ ان کے گھر سے سکھ کی خبریں دینا۔ یا پاک پروردگار ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اس یقین کے ساتھ میرے اللہ کے تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے جو ہماری فریاد سن سکتا ہے۔ یا اللہ ہمارے غم، پریشانیاں، تکلیفیں، مشکلیں، کسی قسم کی بندش، نظر، رکاوٹ، یا اللہ جسمانی و ذہنی بیماریاں، کاروبار کی مشکلیں، اولاد کی آزمائش، وہ سب بیماریاں یا پاک پروردگار جنہیں تو جانتا ہے، یا اللہ ان سب سے ہمیں عافیت عطا کر دے، یا اللہ ہمیں عافیت عطا کر دے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا پاک پروردگار ہمارے گھر والوں میں آپس میں محبت ڈال دے، ہماری باہم اصلاح کر دے۔ یا پاک پروردگار ہمیں سلامتی کے راستے دکھا دے، ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا۔ یا پاک پروردگار برکت عطا فرما ہماری سماعتوں میں، ہماری بصارتوں، ہمارے دلوں پہ، ہمارے خاوند اور ہماری اولاد میں۔ تو ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا کر جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا۔ یا پاک پروردگار ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما، ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مصیبتیں نہ ڈالنا، دنیا کو ہمارے لیے غم کی چیز نہ بنا۔ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں برے ہمسائے سے، ایسے جیون ساتھی سے جو بڑھاپے سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے، ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال بن جائے، ایسے مال سے یا پاک پروردگار جو میرے اوپر عذاب کا سبب بنے، ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے ہوں، اگر وہ مجھ میں کوئی خوبی دیکھے تو یا پاک پروردگار اسے اپنے تک ہی رکھے، اور اگر وہ مجھ میں کوئی خامی دیکھے تو اس کا چرچا کرے۔ اے اللہ میں عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے اور سخت دلی، غفلت اور تنگ دستی سے، ذلت اور نداری سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اور محتاجی، کفر، نافرمانی، مخالفت، منافقت، بری شہرت اور ریاکاری سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ یا پاک پروردگار بے شک میں تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ یا پاک پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ یا پاک پروردگار میرے سب گناہوں کو بخش دے۔ یا پاک پروردگار مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میری عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا۔ یا اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما، میرے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے۔ یا پاک پروردگار میں تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں کہ ہمیں پلک جھپکنے کے ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، اور یا پاک پروردگار ہمارے سب حالات کو سنوارتے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ ہمارے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، بے شک تو ہی بہترین پاک رکھنے والا ہے، اور اے اللہ آپ ہی ہمارے ولی اور مولا ہے۔ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے،
تو معافی کو پسند کرتا ہے. یا پاک پروردگار ہمیں سب کو معاف فرما دے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یا پاک پروردگار قیامت کے دن جب ہم آپ کے سامنے آئیں تو ہمارا آسان حساب لینا. اللہم فقہنا فی الدین. یا پاک پروردگار ہمیں دین کی سمجھ عطا کر. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے پاک پروردگار ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. اے پاک پروردگار تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا. یا پاک پروردگار جو بہت مشکل دن ہے. یا اللہ جو حساب قائم ہونے والا دن ہے. یا اللہ ہم پہ اپنا رحم کرنا. یا پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دینا. یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ ویسے رحم کرنا جیسے انہوں نے بچپن پہ ہم پہ رحم کیا تھا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ رحم فرمانا، رحم فرمانا. یا اللہ ہمیں سب کو بخش دینا. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے ماں باپ موو ہو گئے تھے وہاں سے، گوشتانوالا چلے گئے تھے، لیکن قبرستان کیونکہ ادھر ہے تو اس لیے میری امی ابو میرے دادا دادی سبھی قبرستان ادھر ہے. تو اگر تو آپ زمین پہ بیٹھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو پھر آپ کرسی پہ نہیں نماز پڑھیں گے، آپ زمین پہ نماز پڑھیں گے کیونکہ آپ بیٹھ سکتے ہیں. رائٹ، اب یہ تو چیز کلیئر ہوگی نا. نمبر 2 کہ جب آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے یہ ہاتھ کدھر ہونے چاہیے؟ جب آپ تشہد پڑھتے ہیں تو آپ کے زانوں پہ ہاتھ ہوتے ہیں. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین یا الہی آمین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں 1 منٹ پہلے آ گئی ہوں کیونکہ یوٹیوب کو میں نے سیٹ کرنا تھا. لاسٹ ٹائم 2 منٹ 3 منٹ لیٹ ہو گئے تھے، تو مجھے یہ تھا کہ آج میں تھوڑا جلدی جا کے دیکھتی ہوں کہ میں پہلے ابھی مجھے عادت ہو رہی ہے دونوں چینل پہ اکٹھا لائیو کرنے کی. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہو رہا ہے. اور اسپیشلی جو لوگ یوٹیوب میں سن رہے ہیں، اگر آپ ایک میسج کر دیں کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ تو لائیو ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ اپنا پروگرام شروع کر دیں گے. آپ لوگ بڑے اچھے بچے ہو، سارے ٹائم پہ آ جاتے ہو کلاس میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو بس میں بار بار یہی کہوں گی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. تھینک یو. یا آپ آ رہی ہے آواز. تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 کریں گے. اور اس سے پہلے آلویز جیسے ہم ایک حدیث کرتے ہیں، مشکات المصابیح کا چیپٹر جو ہے ہمارے پاس نماز کا بیان، اس میں سے ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی کبھی نماز کی بات ہوتی ہے اسپیشلی بچوں کے ساتھ، تو وہ ہاں پڑھ لیتے ہیں، ابھی پڑھ لی تھی، اسپیشلی جو جاب پہ ہوتے ہیں تو گھر میں آ کے اکٹھی نمازیں پڑھ لیں گے. اور کئی دفعہ تو بچے نہیں پڑھتے تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کتنی دفعہ کہیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہی میں کہوں گی کہ ماں باپ کے لیے بڑا مشکل مقام ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے جیسے جب مجھے میسیجز کرتے ہیں، اور آپ بلیو کریں کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ بچے نمازی تھے، اور جب تک وہ ہائی اسکول میں تھے میں مسجد میں بھی لے کے جاتی رہی، ان کو پڑھاتی رہی، ان کو سارا کچھ بتاتی رہی، لیکن جیسے وہ کالج چلے گئے ہیں تو بچے نماز نہیں پڑھ رہے. اب اس طرح سے ہو گیا، میں کیا کروں؟ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بڑے آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ بس آپ انشاءاللہ دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے. لیکن میں آنیسٹلی میں اس درد کو فیل کر سکتی ہوں ایز اے مدر کہ جن ماؤں نے اتنی محنت کی ہوتی ہے اور آخر میں کبھی ایسے ہو جاتا ہے تو پھر ان کی کیا حالت ہوتی ہے.
لیکن انشاءاللہ اگر آپ نے ان کی بیس بنائی ہوئی ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو واپس اس میں لے آئیں گے. آپ بس دعا کرتے رہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے. کیونکہ ابھی میں نماز کا ہی چیپٹر پڑھی تھی اور آپ کا جب میں نے یہ پڑھا تھا, آپ کا میسج پڑھا تھا, اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کروں گی. تو میں نے اسی لیے آج میں نے سوچا کہ ہم سب بھی, کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی لیول سے اسی طرح سے گزر رہے ہوتے ہیں ان سچویشن سے, تو اس لیے میں نے کہا کہ ہم سب اس بات کے بارے میں ہی بات کر لیں کہ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے کیا کہا تھا ان کو, کہ وصیت کیا کی کہ اے ابو دردہ کبھی فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا, کبھی فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا. اللہ اپنا ذمہ اس شخص سے بری کر لیتا ہے جو فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے. اللہ اکبر مینز کیا کہ اللہ اپنی امان اٹھا لیتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظت اٹھا لیتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے نا. ہمیں دیکھیں دن میں کتنی دفعہ پریشانیاں آتی ہیں, مشکلیں آتی ہیں, لیکن جو نماز فرض پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مشکلیں آتے آتے رک جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر وعدہ سچا ہے. تو صحابہ کی زندگی میں اب دیکھیں وہ کسی عمل کو, کوئی عمل جو ہے اس کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے, سوائے نماز کے کفر نہیں سمجھتے تھے. کتنا بڑا کلمہ ہے یہ, کتنی بڑی بات ہے. اور آج آپ دیکھیے کہ ہم کتنے آرام سے ہم نماز وقت آتا ہے, اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہو, لیکن میں ایک عام بات کر رہی ہوں کہ آپ دیکھیے اب تو خیر کرونا کی وجہ سے پارٹیز ایسے نہیں ہو رہی ہیں, شادیاں ویسے نہیں ہو رہی ہیں, لیکن آپ دیکھیے شادیوں پہ این نماز کا ٹائم ہوتا ہے مغرب کا اور کھانا کھل جاتا ہے, اور نماز کو چھوڑ کے دیکھیں یہ کیا تھا, فرض نماز کو نہیں چھوڑنا, نماز کو چھوڑ کے لوگ کھانے کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور آرام سے ہمارے ذہن میں ایک تو یہ والی چیز اتنی آ گئی ہے نا کہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے, معاف کر دیں گے. لوگوں کے ساتھ معاملے جو ہیں ان کی طرف دھیان دیتے ہیں زیادہ, لیکن وہ بھی نہیں پورے کر پاتے نا, تو اللہ تو ہمیں معاف کر دیں گے. لیکن دیکھیں یہ فرض جو ہے نا ہمارے, یہ بہت بڑی چیز ہے, ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے ایسے. اور صحابہ کو دیکھیں کہ کیونکہ اس زمانے میں اب دیکھیں یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ کوئی نماز نہیں پڑھے. مسجد میں سارے آدمی مسجد میں جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے, اور گھروں میں عورتیں نماز پڑھا کرتی تھی, یا وہ مسجد میں جانے کی اجازت تھی ان کو, وہ جا سکتی تھی. لیکن دا تھنگ از کہ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا, منافق تک کی پہچان اس لیے نہیں ہوتی تھی کیونکہ منافق بھی نماز پڑھتے تھے. کسی کو آپ کسی کا دل کا حال تو نہیں جانتے نا, سوائے اس کے جو نماز نہیں پڑھتا تھا دیٹ مینس کہ وہ کفر کر رہا ہے, مطلب کافر ہے, وہ اس لیے نماز نہیں پڑھا نا, وہ مسلمان نہیں ہے. تو آج آپ دیکھیں, آپ بازار میں اگر آپ ہوتے ہیں, آپ دیکھو کبھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے, بس الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ بہت سے گھروں میں ایسا ہے ابھی بھی الحمدللہ. لیکن میں جنرل بات کر رہی ہوں کہ زیادہ تر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے ایک کویسچن تھا بٹیا باجی کا فرام ڈسکا, اور مزے کی بات ہے ڈسکا کا نام سنتے ہی کوئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں سوال اس میسج کو غور سے نہ پڑھوں, کیونکہ ڈسکا میری جگہ ہے جہاں پہ میں بڑی ہوئی تھی, میرا سکول وہاں کا تھا, میں وہاں پہ رہی تھی, شادی کے بعد میں لاہور آئی تھی. تو ڈسکا کا نام سنتے ہی ایون وہ ٹی وی پہ بھی نام آتا ہے نا ڈسکا کا, اچھی خبر ہو یا بری خبر ہو, خبر مجھے نہیں پتا ہوتی کیا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ڈسکا کی کوئی خبر آتی ہے تو وہ نام صرف ایک لکھا ہوا دیکھ کے اتنی دل کو تسلی ہوتی ہے اور اتنی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ اب میرا گھر تو ادھر نہیں ہے, میرے ماں باپ موو ہو گئے تھے وہاں سے, گوشتانوالا چلے گئے تھے, لیکن قبرستان کیونکہ ادھر ہے تو اس لیے میری امی ابو میرے دادا دادی سبھی قبرستان ادھر ہے. تو جب بھی میں پاکستان جاتی ہوں تو میں ڈسکا ضرور جاتی ہوں قبرستان کی وجہ سے, اور پھر کافی لو ونز ادھر ہیں جن کو میں وہاں پہ ملتی ہوں. تو بٹیا باجی کا یہ سوال تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دو, کیونکہ یہ ایسا سوال ہے, یہ بہت کامن, تو یہی میں نے سوچا کہ یہ بھی میں آن لائن ہی ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں اس بات کو کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں, بیسیکلی وہ ہے کہ جب ہم کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے ہاتھ کدھر ہونے چاہیے. سجدہ کرتے وقت انہوں نے کہا کہ کیا مطلب میں آگے کوئی چیز رکھتی ہوں تو وہ ٹھیک ہے کہ نہیں, تو پلیز آپ یہ ایکسپلین کر دینا. تو نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے فار ایگزامپل, تو وہ اس لیے کہ آپ کو درد فار ایگزامپل ہے, آپ زمین پہ, اگر تو آپ زمین پہ بیٹھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے, تو پھر آپ کرسی پہ نہیں نماز پڑھیں گے, آپ زمین پہ نماز پڑھیں گے کیونکہ آپ بیٹھ سکتے ہیں, رائٹ. ہاں اگر آپ زمین پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے کیونکہ سجدہ زمین پہ ہے نا. اچھا نمبر 2, اب یہ تو چیز کلیئر ہوگی نا. نمبر 2 کہ جب آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے یہ ہاتھ کدھر ہونے چاہیے,
جب آپ تشہد پڑھتے ہیں تو آپ کے زانوں پہ ہاتھ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, زانوں پہ ہاتھ ہوتے ہیں. لیکن جب آپ سجدہ اور رکوع کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ اپنے گھٹنوں کی طرف ہوتے ہیں, گھٹنوں کے پاس ہوتے ہیں, رائٹ. اچھا, اب وہاں پہ بعض دفعہ لوگ کیا کہتے ہیں, کچھ لوگ ہاتھ آگے نکال دیتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے, کچھ ہاتھ اوپر کر کے یوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہاتھ نہیں ہلانے, سجدہ ہمارے سر کا ہوتا ہے. ہاتھ اپنے اپنے گھٹنوں پہ رکھنے ہیں, اور آپ جب آپ نے رکوع کرنا ہے تو آپ سر تھوڑا سا جھکائیں گے, سجدے میں آپ تھوڑا سا زیادہ سر جھکا دیں گے, ٹھیک ہے, بس اتنا. جتنا, ایسا نہیں کہ بہت تکلیف میں, بالکل. کئی دفعہ مسجد میں یہ دیکھتے ہیں, کیونکہ تراویحوں میں اکثر ہم لوگ جاتے ہیں نا, تو ہوتا ہے کہ لوگ مشکل میں آ کے کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, بہت نیچے جھک جاتے ہیں. اتنا جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. رکوع میں تھوڑا زیادہ مطلب تھوڑا جھکتے ہیں, اور سجدے میں اس سے زیادہ جھکتے ہیں, اور ہاتھ اپنے اپنے گھٹنوں پہ رکھنے ہیں, تشہد میں اپنے زانوں پہ رکھنے ہیں. اچھا, جہاں تک یہ کہ آگے کوئی چیز, بعض دفعہ لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ میرے جیسے سسر تھے, وہ جب نماز پڑھتے تھے تو میں نے دیکھا ان کو کہ انہوں نے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے, کیونکہ ان سے زمین پہ نہیں بیٹھا جاتا تھا. تو وہ پھر آگے چھوٹی سی ایک ٹیبل رکھ دیتے تھے, پھر اس کے اوپر وہ بکس ہوتی تھیں, اس کے اوپر ایک تکیہ ہوتا تھا, پھر وہاں پہ وہ سجدہ کرتے تھے. تو پھر جب میں نے ان کو پھر بتایا کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا, بلکہ ایک صحابی ایسے نماز پڑھے تھے, انہوں نے وہ چیز آگے سے ہٹا دی کہ سجدہ جو ہے وہ ایسے نہیں, یہ شرک ہو جاتا ہے. بیسیکلی آپ کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ صرف سر کے اشارے سے کرنا ہے. تو وہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا, کیونکہ ان کو اتنی عادت تھی نا, تو وہ کہتے تھے کہ تسلی نہیں ہوتی ہے. اور ہوتا ہے, ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی عادت پرانی ہوتی ہے, جب ہم چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے تو ہمیں بڑی مشکل لگتی ہے بات, کہ وہ تسلی نہیں دل کو ہوتی. لیکن پھر جب میں نے ان کو سمجھائی یہ بات, تو الحمدللہ پھر ان کو سمجھ آ گئی تھی, اور اس کے بعد وہ نہیں کرتے تھے. تو آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ سجدہ کسی چیز کو آگے رکھ کے نہیں کرنا, سجدے کے لیے صرف سر کا اشارہ ہے, اور ہاتھ اپنے کہاں رکھنے ہیں, یہ بھی چیز کلیئر ہوگی الحمدللہ. تو آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں, کہ ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 آج کرنی ہے. الحمدللہ بالکل ہم پاس ختم ہو رہی ہے سورۃ مائدہ. سورۃ مائدہ از دا لاسٹ سورت, جو احکامات سے بھری ہوئی سورت تھی. اتنے احکامات ہم نے پڑھے, اور اتنی دفعہ ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ایک بات کہتے ہیں, یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اور ہمیشہ جہاں پہ یا ایھا الذین آمنو کا لفظ ہے, آگے کوئی حکم ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, دیکھو ایسے نہ کرنا, دیکھو ایسے نہ کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس سورہ کو نہ صرف اتنے شوق سے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں, میں دیکھتی ہوں آپ لوگوں کے میسیجز, آپ لوگوں کے جتنا آپ لوگ اس سن رہے بھی ہوتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی آپ دوسرے میڈیمز پہ بھی سنتے ہیں لوگوں کو. بس دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈھال دے. ہر دفعہ میں یہی بات کہتی ہوں, اور میں اپنے آپ کو, جب میں اونچی بولتی ہوں, بیسیکلی میں اپنے آپ کو سنا رہی ہوتی ہوں, کیونکہ کہنا آسان ہے, عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے. آیت نمبر 104 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہمیں بہت اچھے سے یہ بات بتائی کہ دیکھو, اگر تمہارے ماں باپ یا آباء و اجداد میں سے کوئی ہدایت پر نہیں ہے, اگر وہ کوئی ایسی غلط چیز میں مبتلا ہے, مینس کہ وہ ایسی رسومات کرتے ہیں جو اسلام میں نہیں ہے, تو پھر تم وہ والی حرکت نہ کرو. اور اب کیا ہے, ہم نے بہت ڈیٹیل سے اس کو سمجھا تھا کہ اگر والدین, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون, کہ اگرچہ تمہارے آباء و اجداد کوئی علم نہیں رکھتے تھے یا پھر ان کو ہدایت نہیں تھی, تو پھر بھی تم وہی کام کرو گے جو انہوں نے کیا تھا, تو ہم وہ نہیں کر سکتے نا. اب یہ اگلی آیت میں اسی کا جواب ہے, کیونکہ جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, ہمارے ماں باپ کیونکہ معصوم تھے, ان کے پاس اس طرح کا علم نہیں تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اگر وہ کوئی ایسی چیز کرتے تھے, تو اب ہم کیا کریں. اب اگر ہمیں سمجھ آتی ہے, پھر ہم اپنے ماں باپ کو کہیں گے, یا بہن بھائیوں کو کہیں گے, یا دوستوں کو کہیں گے کہ دیکھو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے. تو پھر وہ جو ڈانٹ پڑے گی, اور پھر وہ جو بےزتی ہوگی کہ کیا تم نے نیا اسلام, تمہیں زیادہ آگے ہے, تمہیں زیادہ پتہ ہے کیا, کیونکہ سنتے نہیں ہے نا. اب پھر کیا کریں, ڈر جاتے ہیں ہم لوگ کہ اب کتنی اگر کہیں گے تو مائنڈ کر جائیں گے, اسپیشلی سسرال میں تو بہت ہی ڈر لگتا ہے کہ ہم ان کو کیا کہیں گے ماں باپ کو, تو پھر تھوڑا سا کہہ دیتے کہ کیا ہے امی, میں بتا رہی ہوں اب یہ بات ایسے نہیں ہے. اچھا, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, علیکم, تم پر ہے بچنا, انفسکم, تمہاری اپنی جانوں کا, کہ تم پر تمہاری اپنی جانوں کا بچنا ضروری ہے. لا یضرکم, نہیں نقصان دے گا تمہیں, من ضل, جو بھٹک گیا,
کہ جو اگر بھٹکا ہوا ہے وہ اگر تمہارے ماں باپ ہیں, دوست ہیں, اولاد ہے, کوئی بھی ہے, وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتا. اذا اہتدیتم, جبکہ تم خود ہدایت پر ہو. الی اللہ مرجعکم, تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے تم سب کو. جمیعا, تم سب کو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. فینبئکم, تو پھر بتائے گا وہ تمہیں, بما کنتم تعملون, کہ تم جو کچھ کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیں گے. اب یہاں پہ اس آیت کو پڑھ کے ایک ذہن میں, اور صحابہ کے بھی یہ ہوا تھا, میں آپ کو بھی انشاءاللہ اس کی حدیث بھی بتا دیتی ہوں, اس کا شان نزول بھی تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ اس آیت کو پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تم اپنی جانوں کی فکر کرو, اور جو خود بھٹکا ہوا ہے وہ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم اپنی جانوں کی فکر کرو. یہی اس آیت سے مطلب لیا تھا کچھ صحابہ نے بھی. تو حضرت ابوبکر نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا کہ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد فرمایا, لوگو یہ آیت تم تلاوت کرتے ہو کہ اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو جب تم ہدایت پر ہو, تو کسی کی گمراہی سے تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا, تم اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہو. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑے تو اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا. اللہ اکبر, کہ اگر لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑے تو اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا. اور جس کسی قوم میں گناہوں پر عمل کیا جاتا ہو اور وہ گناہوں کو ختم کرنے پر قادر ہو, مینس یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر وہ ان گناہوں کو ختم کرنے پر قادر ہو تو پھر بھی نہ کرے تو عنقریب اللہ ان سب پر عذاب لے آئیں گے. اب دیکھیں یہ حدیث میں, اب یہاں پہ تو ہے نا کہ جس قوم کی بات ہو رہی ہے, اب ہم اس حدیث کو کیسے سمجھے؟ اب ہم تو کسی قوم کو جا کے ٹھیک نہیں کر سکتے. ہماری قوم کون سی ہے, ہماری حکومت کہاں پہ ہے, ہمارے گھر میں ہے نا. تو آپ اس حدیث کو اسی طرح سے سمجھیں کہ اگر ہمارے گھر میں ہمارے اولاد ایک محکوم ہے ہماری, رائٹ, اگر وہ کوئی ایسا کام کرتی ہیں جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے اور ہم ان کو روک سکتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں روکتے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عنقریب اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں ان چیزوں سے, کیونکہ مقصد صرف یہ ہے کہ سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمیں بتانا چاہتے ہیں. دیکھیں اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو ان کے بڑے بڑے تھے نا, جیسے جو علماء تھے ان کے, وہ کیا کرتے تھے جب ان میں اتنی برائیاں پھیل گئیں کہ ان کے جو علماء تھے وہ ان کو منع کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کو منع نہیں کرتے, ان کو منع کرتے تھے, ان کو سمجھاتے تھے, لیکن وہ سنتے نہیں تھے کیونکہ اتنی برائیاں پھیل گئی تھیں کہ ہر طرف آج کے زمانہ آپ دیکھیں, آج آپ بالکل اس حدیث کو انڈرسٹینڈ بہت اچھے سے کریں گے کہ ہر طرف دیکھیں ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ بچے جو ہیں وہ نہیں سن رہے, وہ یہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ باہر کی دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. اتنی ٹیمپٹیشن ہے کہ بچے بچارے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو حفاظتوں میں رکھے کہ ان کو نہیں سمجھ آتی ہے. آنیسٹلی ہم ان کے لیے کتنا بھی ہم ان کو سمجھاتے ہیں نا, پھر بھی وہ باہر, میرا فلاں دوست ایسے, میری فلاں جاننے والے ایسے, میں ان کے گھر گیا تھا تو یہ ہے, مام آپ ہی سارا وقت منع کرتی رہتی, مام اسٹاپ اٹ, اس طرح کی چیزیں آپ کتنی زیادہ سنتے ہیں نا کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچے تنگ آ جاتے ہیں کہ مام سارا وقت آپ یہی کہتی رہتی ہیں, اور پھر دل ایسے لگتا ہے کہ ایک بند سا ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں کیا کروں, میرے پاس تو یہ اتنی سی اولاد ہے نا جو 2 3 4 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں, تو میں تو ان کو بھی نہیں کہہ سکتی ہوں, میں کیسے ان کو سمجھاؤں. یہ بڑا مشکل مقام ہو جاتا ہے ماں باپ کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سب کے لیے آسانیاں کرے. تو اب یہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے نا وہ ان کو منع کرتے تھے, اب وہ نہیں سمجھتے تھے تو سنتے نہیں تھے, تو ان کے علماء نے کیا کرنا شروع کیا کہ ان کی مجلسوں میں پھر بیٹھنا شروع کر دیا. مطلب ویسے ہی پارٹیز میں آپ ایگزامپل لیجئے کہ آپ اپنے دوست ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں, آپ ان کو سمجھاتے ہیں, وہ نہیں سمجھ رہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہی کام کر رہے ہیں, لیکن پھر آپ ان میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں, اسی طرح سے ان میں بیٹھتے ہیں, پارٹیز میں بھی جاتے ہیں, کہتے ہیں کیا تو میں نے دیا تھا, وہ نہیں سنتی, اس کی پارٹی ہے, مجھے کیا اس سے فرق پڑنا ہے. تو اب آپ غور کیجئے گا اس حدیث پہ کہ وہ کیا کرتے تھے, ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی تھے, ان کی پارٹیز میں کھاتے پیتے بھی تھے. تو اللہ نے ان کے دل بھی ان جیسے کر دیے. آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل سے وہ برائی ہٹا دی
کہ جیسے تھا نا کہ ان کو پتا تھا یہ برائی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ وہ ان کو اچھی لگنا شروع ہوگی وہی برائیاں. تو حضرت اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی. اور پھر کیوں کی؟ کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے. اللہ اکبر. اور پھر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب بات حدیث بتا رہے تھے نا، یہ بات بتا رہے تھے صحابہ کو، تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کو بتاتے بتاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی کو روکتے رہنا اور ظالموں کا ہاتھ پکڑ لینا اور انہیں حق پر عمل کرنے پر مجبور کر دینا. ہم تو بڑے آرام سے اپنی وہ کہتے ہیں نا کنی چھڑا لیتے ہیں، یہ کہہ کے کہہ تو دیا تھا اب ہمیں کیا. تو دیکھیں کہ ان کو مجبور کر دینا. اللہ کرے کہ بس ہمیں یہ سمجھ آ جائے، کیونکہ آنیسٹلی جب میں لیکچر تیار کر رہی ہوتی ہوں تو ہوتا ہے نا جیسے کہ بندے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کئی دفعہ، اور ہر دفعہ ایسی چیز ہوتی ہے. میں ہر دفعہ آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ ایسا ہے کہ بس اگر یہ سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی بن جائے گی. اور آج کے لیکچر میں قیامت کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. وہاں پہ میں آپ کو میں جب آیات پک کر رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں قرآن کی کون سی آیات پک کروں اور کون سی رکھوں اور کون سی چھوڑوں، کیونکہ اتنا تھوڑا وقت ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنا سارا کچھ بتانا ممکن نہیں ہوتا. اور پھر جب سمجھ آتی ہے تو آنیسٹلی وہ بات یاد آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم وہ چیزیں دیکھ لو، کیونکہ غائب کا تو پردہ ہے نا، جو مجھے نظر آتی ہیں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو. اللہ اکبر. اچھا جی، اب یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی تھی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر تمہارے اپنے نفسوں کا بچانا ضروری ہے. مینس کہ جب تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کر دیا، تم لوگوں کو بتا رہے ہو، تم ان کو سمجھا رہے ہو، وہ پھر بھی نہیں سمجھتے، تو دیکھیں یہ اتنا خوبصورت ایک پیغام ہے کہ ایک ڈپریشن سے بندہ نکل آتا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اگر وہ جو کر رہے ہیں تو تمہارا ذمہ اسے بری اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیتے، کیونکہ تم نے اپنا کام کر دیا، تم نے اپنا ساری پوری وہ کہتے ہیں نا کہ نیک نیتی سے تم نے ان کے لیے سب کچھ کر لیا. اگر وہ پھر بھی نہیں سنتے ہیں تو تمہارے پر ان کا گناہ نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں ڈھال دے، آمین. سب سے پہلے تو ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے کہ میرے میسنجر پہ ایک لسنر ہے، انہوں نے میسج کیا تھا، ان کے لیے آپ سب دعا کریں. انہوں نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں آج کے بعد سے میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، اور مجھے پوری نماز نہیں آتی ہے، لیکن میں اپنے مسجد کے جو امام ہیں اپنے نیبرہڈ میں ان سے جا کے سیکھ رہا ہوں، اور میں انشاءاللہ آج کے بعد میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. ان کی آنیسٹلی آئی وش کہ میں آپ کو ان کا میسج سنا سکتی. جو ایک شوق ہوتا ہے نا، ایک آواز میں ایک پیشن کے ساتھ بندہ بات کرتا ہے کہ میں نے تو پتہ نہیں زندگی اپنی کہاں گزار دی اور کیسے گزار دی، لیکن اب مجھے احساس ہوا. کوئی ایک لیکچر انہوں نے سنا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ مجھے آج احساس ہوا کہ میں نے کیا کیا ہے، تو آج کے بعد میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، اور میں تیار ہوں. اور اتنی جذباتی آواز تھی کہ میں تیار ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جانے کے لیے، اور میں ایک دن میں بھی دعویٰ کروں گا اور ایک دن میں بھی لوگوں کو بتاؤں گا، اور میں انشاءاللہ اپنی پوری زندگی اب اس کام میں لگانا چاہتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ، مجھے پتہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دل میں یہی بات ہوتی ہے، کچھ کہہ دیتے ہیں، کچھ نہیں کہہ پاتے ہیں، لیکن ہم سبھی اللہ کے راستے کے سپاہی ہیں الحمدللہ، جو کو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کریں. آج کے لیکچر میں آلویز میں یہ کہتی ہوں آپ کو نا کہ ایسے لگتا ہے کہ آج کی جو آیا ہے نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہر دفعہ میں آپ کو ایسے ہی کہتی ہوں، اور میرے ساتھ سچی سے ایسا نہیں ہے کہ میں ایسے ہی آپ کو کہہ رہی ہوں، میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہر دفعہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آیا اگر آج میرے دل میں اتر گئی تو بس پھر تو کمال ہی ہو جائے گا، مجھے پورے دین کی سمجھ آ جائے گی. اور ہر آیا پہ مجھے یہی لگ رہا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی یہی لگے گا. سب سے پہلے تو دعا بھی کر لیں کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا رب العالمین ہمیں حق دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کر سکیں، ہمیں باطل بھی دکھا دے میرے اللہ تاکہ ہم اسے اجتناب کر سکیں. آمین ثم آمین. ہمیشہ کی طرح ہم
آغاز کرتے ہیں اپنی کلاس کا ایک حدیث کے ساتھ. مشکات المصابیح کی حدیث ہے یہ, اور مسلم اینڈ بخاری میں ہے, اور یہ جو لفظ ہیں یہ بخاری کے ہیں. کیونکہ آج کے انشاءاللہ کلاس میں ہم آخرت کے بارے میں بہت پڑھیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں کیا ہدایات دی ہیں اور ہماری زندگی کیا ہے اور ہم اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور کیونکہ پچھلے دنوں میں کچھ ہفتوں سے یہ تھا کہ میرے اپنی بہت کلوز میری فرینڈس ہیں, اباؤٹ 1-2 ہفتے کے اندر وقفے سے ایک فرینڈ کی مدر کی ڈیتھ ہوئی, پھر دوسری کی, پھر تیسری کی, اور 2 فرینڈز ہیں ان کے ہسبینڈس کی کرونا کی وجہ سے بھی ایسی سچویشن تھی. اور کیونکہ ایسی سچویشن میں نا یوزلی پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اچھا جو چلے گئے تو ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, یا پھر قبر میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کیا ہوتا ہے, کیونکہ یہ غائب کی باتیں ہیں نا, ہمیں تو صرف اتنی پتہ ہوتا ہے جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی. تو اس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ حدیث شیئر کرتی ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو جب اس کے ساتھی لوٹ جاتے ہیں, جب قبر میں دفن کرنے کے بعد سارے واپس ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. دیکھیے اکثر ہوتا ہے نا, ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اچھا جب وہ ہم دفناتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے عام انسان اتنی منو مٹی کے نیچے عام بندہ تو نہیں سن سکتا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی یہ جو سینسز ہوتی ہیں وہ زیادہ اس کی تیز ہوتی ہوں گی, کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کے جوتوں کی, کیونکہ وہ چل کے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں, تو جس کو ہم نے دفنایا ہے نا ہمارے لفظ, وہ ہمارے جوتوں کی آواز سنتے ہیں. اور جیسے ہی لوگ چلے جاتے ہیں نا, ان کے پاس سے ہٹتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تو ان صاحب کے بارے میں کیا کہتا تھا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں, کیونکہ حاضہ کا لفظ آتا ہے اس میں, کہ وہ اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو مومن, غور کیجئے گا یہاں پہ لفظ کس کا, مومن. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بنا دے, آمین ثم آمین. تو مومن کہہ دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, اور تب اسے کہا جائے گا, اور وہ جو فرشتے ہیں نا وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو دوزخ کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے, اور پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا دوزخ کا ٹھکانہ دیکھ جسے اللہ نے جنت کے ٹھکانے میں بدل دیا, الحمدللہ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. تو وہ ان دونوں کو دیکھیں وہاں پہ, اب جنت کہاں اور دوزخ کدھر, اور قبر میں وہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ سکتا ہے. اور اللہ کرے کہ ہم سبھی مومن ہوں انشاءاللہ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ اس کو وہ دکھا سکتے ہیں, اور وہاں سے پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا یہ ٹھکانہ ہے جنت والا. اچھا, اب دوسرا کیا, لیکن منافق. اب منافق کون ہے, ہم نے سورہ بقرہ کے بالکل پہلے رکوع میں نہیں پڑھا تھا. نمبر 1 مومن تھے کہ مومن کون ہے, پھر کافر جو تھے ان کی تو بالکل ہی 2 آیات ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ یہ تو کافر ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. پھر منافق کی سب سے زیادہ آیات تھی جس میں یہ تھا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم, دھوکہ دیتے ہیں, بے ایمانی کرتے ہیں, ایسے والے لوگ. آپ وہ پڑھ کے دیکھیں آنیسٹلی, جب شعور کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو اتنا خوف آتا تھا کہ وہ ساری چیزیں ایسا لگتا تھا کہ یا رب العالمین کسی نہ کسی لیول پہ تو یہ بھی ہمارے اندر ہے, یا رب العالمین کسی نہ کسی لیول پہ ہمیں معاف کرنا, یہ بھی ہمارے اندر ہے, اللہ معاف کرے. لیکن آپ وہ پڑھ کے ضرور دیکھیے گا, وہ لوگ جنہوں نے میری شروع کی کلاسز نہیں اٹینڈ کی ہوئی ہیں نا, تو وہ پہلا رکوع سورہ بقرہ کا انشاءاللہ پڑھیں گے تو ان کو کافی ڈیٹیل سے وہاں پہ سمجھ آ جائے گی کہ مومن کون ہے, کافر کون ہے, منافق کون ہے, فاسق کون ہے. یہی 4 تو لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے ڈسکرائب کر دیا, اور پھر کہا کہ یہ قرآن سے اس کو فائدہ ہوگا جو متقی ہیں. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ لیکن منافق اور کافر, دیکھیں منافق کو کافر کہا گیا ہے, منافق اور کافر ان سے کہا جاتا ہے کہ اس صاحب کے بارے میں تم کیا کہتے تھے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا, جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہا کرتا تھا. اس سے کہا جائے گا کہ نہ تو تم نے ان کو پہچانا اور نہ ہی تم نے قرآن پڑھا. اللہ اکبر. تو وہ فرشتے جو ہیں 2 اور فرشتے ہوں گے, وہ کیا کریں گے, اسے لوہے کے ہتھوڑوں سے ماری جاتی ہے جس سے وہ ایسی چیخیں مارتا ہے جس کو سوائے جنوں انس کے تمام قریبی مخلوق سنتی ہے. اللہ اکبر. یہ مسلم بخاری کی حدیث ہے, یہ جو لفظ میں نے بیان کیا ہے یہ بخاری کے ہیں.
اب دیکھیے قبر میں ہم نے وہ ایک حدیث میں نے پہلے بھی شیئر کی تھی آپ کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ان کی سواری جو بدکنے لگی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ یہاں پہ کن کی قبریں ہیں. تو جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو پہلے لوگ تھے جو شرک کرتے تھے یہ اس زمانے کے لوگوں کی قبریں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہاں پہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے تو اسی لیے ان کی جو سواری تھی وہ بھی دیکھ سکتی تھی اس عذاب کو. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نا کہ اگر تم وہ دیکھو جو میں دیکھ رہا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو. اللہ اکبر. اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم وہ دیکھ سکو جو میں دیکھتا ہوں تو تم اپنے مردے دفنانا بند کر دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم مومن لوگوں میں شامل ہو جائیں اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی سمجھ آ جائے. اسی لیے جب میں آلویز بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یا رب العالمین ہمیں حق دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کر سکیں اور ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں اور ہم اللہ کو راضی کر سکیں. دین تو بہت آسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو لیکن ہمیں شیطان اتنا مشکل کر کے دکھاتا ہے کہ یہ تو اتنی مشکل چیز ہے. اور اکثر آپ نے یہ سینٹنس سنا ہوگا کہ وہ تو اسلام کے اس کی تو زندگی میں کوئی فن ہی نہیں رہا. جب سے دیکھو نا وہ اب تو اس نے تو یہ بھی چھوڑ دیا وہ بھی چھوڑ دیا. لیکن واللہ آپ یقین کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے جہاں پہ اس کا دل اٹکا ہوتا ہے نا پہلے بندے کا جب وہ ابھی شعوری مسلمان نہیں ہوتا وہاں سے اس کا دل ہی اٹھا دیتا ہے. وہی چیزیں انسان کو اتنی بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ میرا ان چیزوں میں دل کیسے لگا کرتا تھا. یہاں سے مجھے یاد ہے کہ میری استاذہ جو ہیں وہ شروع میں کہا کرتی تھی کہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم گانے سنتے ہیں اور ہمیں بڑا مزہ آتا ہے یہ وہ. میں تو جب قرآن سنتی ہوں تو اتنی خوبصورت قرات ہیں ان کی, اتنے قاری اتنی خوبصورت ہیں, مطلب ان کی آوازیں اتنی پیاری ہیں کہ میں تو دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ بند کروں. تو اس وقت جب نیا بندہ ہوتا ہے نا سمجھ نہیں آتی ہے تو بندہ سوچتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو گانے کی آواز نہیں اچھی لگتی ہے. یہ ہم ریگولر جیسے ہم بات کرتے ہیں. لیکن آپ بلیو کریں یہ وقت آ جاتا ہے کہ بندے کو انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ٹیسٹ کرواتا ہے چیزیں. میں اس لیے آپ کو یہ سارا کچھ بتاتی ہوں کیونکہ دیکھیں میری زندگی میں جب میں شعوری طور پہ اسلام کو سمجھنا شروع ہوئی تھی اس سے پہلے کی زندگی اور اب کی زندگی کو میں کمپیئر کر سکتی ہوں. آئی کین ٹیل یو مائی اون ایکسپیرینس کہ میں پہلے کیا سمجھتی تھی. اور ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی اللہ نہ کرے کہ میں کوئی ایسی تھی کہ مجھے اسلام کا نہیں پتا تھا. نمازیں بھی پڑھ رہے تھے اور ایسے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے کہ بہت کوئی سلیو لیس پہن رہے ہیں یا خدا نہ خواستہ کچھ ایسے. لیکن وہ ایسے بھی نہیں تھے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. وہ زندگی ایسی بھی نہیں تھی, نیکیاں کر رہے تھے لیکن ایسی بھی نہیں تھی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت راضی کرنے والی تھی. ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا, اسی لیے میں کہتی ہوں کہ کبھی ججمنٹل نہ ہو. جو لوگ ابھی تک اسلام کی طرف نہیں ہے نا ان کے لیے دعا کریں. کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت ان کا دل پلٹ جائے. ایک بات, ایک سینٹنس, ایک واقعہ, ایک آزمائش انسان کو پلٹ کے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اور اللہ کرے اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی امتحان میں ڈالے بغیر ان کو اپنی طرف بلا لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے. اور آئیے اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اب ہم کرتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 92. اب آپ اپنے مصحف کھول لیجئے. آج آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جب ہم یہ آیا شروع کر رہے ہیں نا بات کرنا تو اپنے آپ کو خود سے جج بنا لیں, اپنا جج خود بنا لیں اور دیکھیں کہ اس پوری کلاس کے بعد ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اب کل کو ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو میں اللہ جج ہوں گے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کس طرح سے دیکھیں گے, میرے بارے میں اس وقت کیا فیصلہ کریں گے. انشاءاللہ اچھے ہی کریں گے لیکن آپ آج اپنا جج بن جائیں. تو ہم اس سے یہ ہے کہ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تو ہم دوسری سائڈ پہ ہوں گے جو خراب سائڈ ہے تو ہم فوراً توبہ کر لیں گے. الحمدللہ دنیا میں کامیابیاں بھی مل جائیں گی, آخرت میں مل جائیں گی. تو اگر ہم دوسری سائڈ پہ ہوں گے تو الحمدللہ اور اچھے سے عبادت کرنا شروع ہو جائیں گے کہ ہمارے درجات بلند ہو جائیں. اب دیکھیے کہ اس آیا میں نمبر 92 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ, اللہ کی اطاعت کرو, وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, اور رسول کی اطاعت کرو. اب کیونکہ ہم پیچھے کیا پڑھے, کتنے زیادہ ہم کلاسز میں پہلے سے ہم کیا پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میرا حکم مانو, کیونکہ سورۃ مائدہ آخری سورہ ہے اور یہ اس میں سارے احکامات جو ہیں وہ آخری احکامات ہیں اور اس کے بعد کوئی حکم جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوا, یہ سب آخری احکامات میں سے ہیں.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں کہا کہ دیکھیں جو اللہ کے احکامات ہیں ان پہ عمل کرو. جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتا زندگی میں وہ کافر ہے, وہ فاسق ہے. ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے کہا تھا کہ زندگی کے کوئی بھی فیصلے تم نے اللہ کے حکم کے مطابق کرنے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کا بتایا کہ دیکھو حلال اور طیب کھاؤ اور حرام کو مت کھاؤ. جو اللہ نے حرام کر دیا اس کو حرام سمجھو. نہ صرف کھانے میں, ہماری عملی زندگی میں بھی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اسے باز آ جاؤ. جو اللہ نے کہا ہے کرو اس کو کر لو اور باز آ جاؤ. اگر نہیں باز آتے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. اس کے بعد جو لاسٹ آیا ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شراب کے بارے میں لاسٹ حکم تھا, پچھلی کلاس میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں نا, مجھے اور آپ کو ہی کہہ رہے ہیں. انما الخمر والمیسر, بے شک شراب اور جوا اور بت اور جو فال کے تیر ہیں یہ سب گندگی ہے, شیطان کے عمل ہے, ان سے بچ جاؤ. حکم ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. بے شک چاہتا ہے شیطان, کیا چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے درمیان عداوت ڈال دے اور بغض ڈال دے. اور یہ شراب کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور جوا جو ہے یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے, تمہیں نماز سے روکتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں کویسچن کیا تھا کہ کیا تم باز آؤ گے. یہ کویسچن تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں, اپنے بندے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم باز آؤ گے. اب آپ جواب دیجئے, آپ کیا کہو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ بالکل الحمدللہ سمعنا واطعنا. ٹھیک ہے. اب آگے اس آیا کے جو شراب کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جوا, شراب اور جو ہم ہاتھ دکھانے بیٹھ جاتے ہیں, جو ہم غائب کی باتیں معلوم کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جو شرک کی بات تھی ہم نے دیکھا تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہے ہیں, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کا حکم مانو. واطیعوا رسول, اور رسول کی بھی اطاعت کرو. دیکھیں اللہ کی اطاعت جو ہے نا وہ کیسے ہوگی, جب تک ہم رسول کی اطاعت نہیں کریں گے اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی. کیونکہ جس کی اطاعت کی جائے نا اس کا سامنے ہونا اور اس کا بتانا, اس کا بات کرنا ضروری ہے, تبھی تو وہ کہے گا نا کہ یہ کام کرنا یہ نہیں. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. رسولوں کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. تو قرآن میں ہم نے پڑھا نا سمعنا واطعنا, انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اطاعت کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں, سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں اطاعت کیا ہے, کیونکہ یہ تو ہم نے بہت دفعہ, کروڑ دفعہ ہم پڑھتے ہیں سمعنا واطعنا, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت کرو. اچھا جی ٹھیک ہے پڑھ لیا, اب اطاعت ہے کیا, پہلے تو یہ سمجھے. اور پھر اس کی انٹینسٹی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنے غصے سے قرآن پاک میں 43 ٹائمز آئے, ہوپ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں گی, ہاں رائٹ, 43 ٹائمز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اطیع اللہ کا ورڈ استعمال کیا ہے. تو آخر اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی انٹینسٹی کیا ہے. کہ کسی کے اطاعت کیا ہوتا ہے کہ کسی کی پیروی کرنا, کسی کے پیچھے چلنا, کسی کے فٹ سٹیپ کو فالو کرنا. اب قرآن میں بہت دفعہ اتباع کا بھی لفظ آتا ہے, الف اور تا جو ہوتا ہے نا, الف با تا ہم پڑھتے ہیں, تا یہ توئے کے ساتھ ہے. اتباع اطاعت کرنا اور اتباع کرنا. اتباع اور اس میں بالکل تھوڑا سا ڈفرنس آتا ہے کہ جیسے وہ بھی پیروی کرنا ہی آتا ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ. آپ کو کوئی حکم نہیں دیا, کسی نے کہا نہیں ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ اپنے دل کی خوشی کے ساتھ وہ بات مانتے ہو, وہ اس کے حکم کو سنتے ہو, اس کی بات کو سنتے ہو اور آپ پیروی کرتے ہو دل کی خوشی کے ساتھ. فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, آ کے ان سے ملتے ہیں, پہلی دفعہ ان کو ملے تو اس دن جس دن وہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر والا بٹن جو ہے نا وہ کھلا ہوا تھا. ان صحابی نے اپنی پوری زندگی کبھی اوپر والا بٹن ہی بند نہیں کیا محبت میں, کہ میں گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر والا بٹن جو تھا وہ شرٹ کا کھلا ہوا تھا, تو آج کے بعد میں نے بھی یہ بٹن نہیں بند کرنا. یہ ہوتا ہے اتباع, البا تا والی, کہ محبت سے اتباع کرنا. سبحان اللہ, کیا وہ, میں کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا مقام صحابہ کو دیا تھا, جو اپنی نظر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے, ان کے کان ان کی آواز سنتے تھے. اللہ اکبر. اور اتباع جو اطاعت ہوتا ہے نا, اطاعت وہ ہے جو کسی چیز کا حکم دیا جائے, جب کہا جائے کہ تم نے یہ کرنا ہے, اس میں اگر آپ نہیں کرتے تو پھر نافرمانی ہو جاتی ہے, رائٹ. اتباع جو ہے نا, اتباع میں تو اگر نہ بھی کرو گے آپ کو گناہ تھوڑی ہے, وہ تو آپ محبت سے کر رہے ہو. لیکن اطاعت میں اگر آپ نہیں کرو گے نا تو اس میں پھر بڑی سخت پکڑ آ جاتی ہے. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے بھی سمجھے, انسان کے عبد ہے, ہم عبد ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اب بندے کا کام کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئرلی کہہ دیا کہ لیعبد اللہ, تاکہ وہ عبادت کرے اللہ کی.
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ عبد اللہ، کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت کرو. اب عبادت یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ اور تسبیحات پڑھ رہے ہو تو آپ سمجھ رہے ہو یہ عبادت ہے. ہم جو کاروبار کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، ہم کھانا گھروں میں پکاتے ہیں عبادت ہے، ہم صفائی کرتے ہیں عبادت ہے، بچوں کی پرورش کرتے ہیں عبادت ہے. ہم کسی بھی لیول کا کوئی کام اللہ کی حدود کے اندر رہ کے کرتے ہیں وہ عبادت ہے. رائٹ؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی حدود کیا ہیں. ہمیں جب یہ احساس ہو جاتا ہے نا تو پھر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کام ایسا تو نہیں کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسے منع کیا ہوا ہے. اب دیکھیے ایک اور اینگل سے بھی میں آپ کو آسانی سے سمجھاتی ہوں کہ فار ایگزامپل آپ کہیں جا رہی ہیں، اب گھر سے نکلتی ہیں، اپنے مسجد میں جانا ہے، کوئی پہلی دفعہ مسجد میں جا رہا ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں آپ مسجد میں جا رہی ہیں، مجھے بھی جانا ہے، میں آپ کو کیا مطلب میں آپ کو فالو کر سکتی ہوں؟ آپ کہتے ہو ہاں مجھے فالو کر لو. وہ ایگزیکٹلی سیم آپ کو فالو کرتا ہوا مسجد میں پہنچ جاتا ہے. یہ ہے اطاعت کرنا. اگر وہ راستے میں جا رہا ہے، آپ بھی جا رہی ہیں، وہ راستے میں کہتے ہیں یہ تو چلتی ہی جا رہی ہیں، میں یہاں سے ذرا چھوٹا سا شارٹ کٹ لے کے چلتی ہوں تو میں وہاں سے جا کے آگے مل جاؤں گی. وہ جیسے ہی شارٹ کٹ لیتی ہے وہ دوسرے راستے پہ چلی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کو راستے ہی نہیں ملتا. وہ شیطان جو ہوتا ہے نا اسی طرح سے راستے سے ہمیں شارٹ کٹ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ چھوٹا راستہ ہے، یہاں سے یہ کر لو، یا اللہ سے پہنچنے کا یہ شارٹ کٹ ہے. شارٹ کٹ میں پہنچتے پہنچتے انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. آپ دیکھیے آج کل تو کتنی آسانی ہے نا، ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو پھر ہم نے وہ ہم اپنا آن کر لیتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. گوگل، اللہ میاں سلامت رکھے گوگل کو.